बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मौजूदा हुकूमत ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान के वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता कि आप अपने दुश्मन की सेहत के साथ खेलना शुरू कर दें। ये एक ऐसा खिलवाड़ है नाजरीन, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इदारों की पूरी दुनिया में जागस आई हुई है। लोग इस पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब, एक तो उस शख्स के ऊपर 400 के करीब मुकदमात दर्ज थे, जो सादक और अमीन करार पाया, उसको चोर साबित करने के लिए, दहशतगर्द साबित करने के लिए, करप्ट साबित करने के लिए, गद्दार साबित करने के लिए एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो साबित कर सका हो। ये मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सेटअप वो साबित नहीं कर सका। तमाम मुकदमात झूठे और बेबुनियाद साबित हुए। अब पूरा सिस्टम एक शख्स को गिराने में लगा हुआ है, दिन रात उसको गिराने में लगे हुए हैं। अच्छा, वो आज तक 3 साल से ज्यादा हो गए हैं उस शख्स को जेल में बेगुनाह कैद काटते हुए। उसने आज तक कोई डिमांड नहीं की। हमेशा 2 बातें की हैं कि मेरी मुलाकातें खोल दो, या ये भी वो नहीं कहता। मैं आपको इसको ना क्लियर कर देता हूं। उसके वकला कहते हैं कि जनाब, हमारी मुलाकातें बंद की हुई हैं, हमें वजह बता दें, हमारी मुलाकात खोल दें। ये कैदी का बुनियादी हक होता है। आम लोगों की मुलाकातें खुली हुई हैं, इमरान खान की मुलाकातें 9 महीने से बंद हैं। दूसरी बात, इमरान खान के वकला और फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं कि जनाब, उनका इलाज किसी अच्छे प्राइवेट हस्पताल से करा दें। ये 2 बुनियादी ऐसी बातें हैं जो उसका फंडामेंटल राइट्स भी हैं। आप किसी का राइट कैसे मार सकते हैं? लेकिन अब नाजरीन, जो हालात है ना, मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। इमरान खान के इस केस को लेकर हुकूमत ने, आप समझ लें कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चले, मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत लग जानी है और हुकूमत की छुट्टी हो जानी है। लेकिन यहां एक सवाल और पैदा होता है कि इमरान खान को बंद गली में पहुंचाने वाले असल कौन हैं? वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस शख्स को बंद गली में पहुंचा दिया? तमाम रास्ते बंद हैं, ऊपर से भी बंद हैं, पीछे से भी बंद हैं, आगे से भी दीवार है। अब मुझे बताएं कि ये शख्स क्या करे। फिर पूरे सिस्टम को पता हो कि ये शख्स बेगुनाह है। सजा सिर्फ ईमानदारी और मुहिब्बे वतन होने की मिल रही है। अब वो शख्स या तो छत फाड़ेगा या दीवार फाड़ेगा, क्योंकि अब उसका सांस का मसला है, उसकी जिंदगी और मौत का मसला है। अब तो उसने यहां से निकलना ही निकलना है, क्योंकि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि दीवारें चुनवा दी हैं उसके चारों तरफ। ऊपर लेंटर है, वो क्या करे, उसके हाथ में चीज भी कोई नहीं है। एक निहत्ते शख्स के साथ ये पूरा सिस्टम लड़ रहा है और मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है सिस्टम को। ये है हमारा फरसूदा निजाम, जिसकी भेंट हमने बड़े बड़े नाम चढ़ा दिए, बड़े बड़े लोगों को फांसियों पे चढ़ा दिया। बाद में पता चला कि ये तो गलत हो गया। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, सिस्टम ऐसा ही करने जा रहा है। एक कीमती तरीन इंसान को ज़हनी मफलूज बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो
کہ 2 दिन کے اندر اندر عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل کریں، لکھ کر کہا گیا ہو، اور حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور اس شخص کو سڑکوں پر گھما گھمو کے پمز ہسپتال لے گئے، اور دنیا دیکھتی رہی کہ الشفا ہاسپٹل میں عمران خان آ رہا ہے۔ لوگوں نے تو گانے بھی بڑے گائے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آ رہا ہے۔ یہ کیسے لوگوں کے دلوں سے نکالیں گے آپ؟ نہیں نکال سکیں گے، آج تک نہیں نہ نکال سکے۔ آپ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، جس چیز کے ساتھ عمران خان کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے وہ چیز ہائپ پہ چلی جاتی ہے۔ اب الشفا ہسپتال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس ہسپتال کو پوری دنیا میں 1% لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے، 0.1% لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ خان کا نام جڑتے ہی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 50% پوری دنیا میں لوگوں نے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ الشفا ہسپتال، اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں مقدر۔ دنیا میں بڑے بڑے انسان آئے ہیں، ہر ایک نے اپنی زندگی گزاری اور وہ چلا گیا، رکا یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ آپ کی جتنی مرضی عمر ہو آپ نے واپس جانا ہے۔ تو اس شخص کی ویلیو دیکھ لیں، اس کا مرال ڈے بائی ڈے بلند ہو رہا ہے، اس کی عزت اور قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کون کروا رہا ہے؟ نو ڈاؤٹ اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کروا رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن موجودہ فرسودہ نظام جب جب اس شخص کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے اس کی ویلیو پلس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو موجودہ سیٹ اپ اس سے خوف زدہ ہے، اس کی ایک جھلک نہیں دیکھنے دیتے عوام کو، اتنا ڈرتے ہیں اس شخص سے، اور ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے لیول کا ان کے ملک میں ایک بھی لیڈر نہیں ہے۔ بڑے بندے ہوں گے، ایماندار، سچے، دانشور، لیڈر ایک ہی ہے، اور یہ ان کے دبانے سے اور ویلیویبل ہوتا جا رہا ہے، اور ویلیویبل ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ ہم منتقل کر رہے ہیں ہاسپٹل میں، اور پمز ہسپتال لے گئے، وہاں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، اس دوران عمران خان کی اور ان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا بڑے واضح الفاظ میں کہ یہ میرے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے ذہنی مفلوج کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہ ملاقاتیں بند کروانا بھی ذہنی مفلوج کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے، کسی سے نہیں ملنے دینا۔ اور میرا علاج جو کر رہے ہیں وہ جیل کے ڈاکٹر اندر ہی اندر کر رہے ہیں، اور میں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ وہ صرف اور صرف کاغذوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، مجھے طبی سہولیات فراہم نہیں کر رہے۔ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، دوسری آنکھ کی بنائی کم ہو رہی ہے، مجھے ہارٹ کے ایشوز ہیں، مجھے ہارٹ میں کلاؤڈ بن رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سلو پوائزن یہ خوراک میں دے رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ ساری باتیں میں نے تو خلاصہ بتایا ہے، انہوں نے کافی لمبی ڈیٹیل اپنی بہن سے ڈسکس کی۔ اب یہ ساری باتیں، یہ سارے تانے بانے کہاں پر جا کر جڑتے ہیں، ذرا یہ آپ نے خود سوچنا ہے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ جو ہمارے نون لیگ کا نظام ہے، یہ تو بیچارے اتنے قابل نہیں ہیں، اتنے جوگے نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانیں، یہ عمران خان کی ملاقاتیں نہ کھلوا سکیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے، جنہوں نے فارم 47 کے تحت ان کے حوالے ہمارا ملک کر دیا، اس سارے معاملات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان کی خاطر میدان میں آنا ہوگا، اپنے لوگوں کو گلے لگانا ہوگا، نفرتیں ختم کرنا ہوں گی، اور عمران خان کو سیف سائیڈ کریں، سیف راستہ دینا ہوگا۔
ورنہ ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو مسکین آدمی ہوں، میں آن ایئر بتا رہا ہوں۔ ہم کسی بھی بڑے اس طرح کے معاملے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ملک بے شمار تکلیفوں سے گزر رہا ہے، ہمیں 24 آور دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے عمران خان والے معاملے کو حل کرنا چاہیے، ایک نیا سیٹ اپ آنا چاہیے جو اس ملک کو سنبھال سکے، بچا سکے۔ ہم بالکل کنارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ کرپٹ سیاستدانوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ عمران خان کے وکلا نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی آج۔ انہوں نے کہا جی اب سارے راستے انہوں نے بند کر دیے ہیں، قانون کے دروازے کھٹکا کھٹکا کر ہم نے 400 مقدمات میں سے اس شخص کو نکالا ہے، اور ایک بھی مقدمہ اصلی نہیں ہے، سارے جعلی ہیں۔ اب وکلا نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں کھلی چھٹی دے دیں، ہم نبڑ لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے صدر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا گیا تو ہم کل سے قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل ہی نہیں ہونا تو پھر ان کو تالے لگا دیں۔ اس وقت ناظرین کے پی کے سے ایک الگ ماحول بنایا جا رہا ہے، پنجاب سے الگ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ جو میدان میں فوری آئے اور سارے معاملات کو کنٹرول کرے۔ جی ہاں، وہ ادارہ جس نے ان چوروں ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ناظرین اس وقت حالات ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا کام اس موقع پہ جو موجودہ حکومت نے کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں اگر عمران خان کا علاج نہیں ہوگا، عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کھلیں گی، آپ مجھے بتائیں آپ کے ملک میں بدامنی نہیں پھیلے گی؟ ہم بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا بینیفٹ کون لوگ اٹھانا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پہ غور کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نے اپنا ملک بچانا ہے۔ سہیل خان افریدی کے بارے میں مجھ سے سن لیں کہ کے پی کے میں اس نے آج بڑا دھواں دھار ایک روڈ کے اوپر ہی آپ کہہ لیں کہ جلسہ کیا ہے، کافی بڑا جلسہ تھا۔ اس میں اس شخص نے چیخ چیخ کر کہا کہ اب ہم نے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ بات چیز سے حل ہونے والا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی، ان کی سوچ ٹھیک ہوتی تو یہ اس معاملے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرتے کہ جس میں سپریم کورٹ کی انسلٹ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی انسلٹ ہو، لیکن انہوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور عمران خان کو پیمز ہسپتال لے جا کر خانہ پوری کر کے واپس جیل میں ڈھک دیا گیا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے ورنہ 27 ستمبر کو بہت بڑا طوفان آئے گا جو ان سب کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خدارا ادارے ہوش کے ناخن لیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن امان ہو، ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، ہمارے ملک میں باہر سے لوگ آئیں انویسٹر اور انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ بڑے بڑے کارخانے بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، لوگوں کو روزگار فراہم کریں۔ اب یہ کام تو وہ ہے جب ہم اس سیاست سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو عوام کی خدمت کا موقع ملے گا، لیکن سیاستدانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے سب چیزیں نیچے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں اور ادھر سے مال آ رہا ہے، اور جن کاموں پہ وہ کام کر رہے ہیں سیاستدان، ادھر سے بھی مال آ رہا ہے۔ صرف اور صرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنا مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مال اتنا زیادہ ہو کہ وہ خرچ کے ہم بخشش کروا لیں۔ ہم اس مینٹالٹی کے لوگ ہیں۔ مال صرف ضرورت کا چاہیے ہوتا ہے، ایکسٹرا مال نہیں چاہیے۔ بس کریں یار، دونوں جماعتیں دن رات مال بنا رہی ہیں، بنا لو بھئی، کتنا مال بنانا ہے۔ بارہ ناظرین، باتیں کرنے کے لیے اور بہت سی ہیں۔ مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کو اس کے جائز حق سے محروم کیا گیا، یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔
25 करोड़ आवाम जो है इस वक्त इस बात पे दुखी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को तस्लीम क्यों नहीं किया गया। अभी भी लोगों की ये ख्वाहिश है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मन्नो अन तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान में अमनो अमान कायम किया जाए। आप क्यों चाहते हैं कि वकला तहरीक शुरू हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि धरने हों, लॉन्ग मार्च हो, खून खराबा हो? क्यों चाहते हैं? इस वक्त हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अवान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ज़ालिमों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।